अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ये नॉवेल मल्टीपल कपल बेस है, पुलिस ऑफिसर बेस। एक कपल सीरियस है और एक कपल काफ़ी फ़नी है। उम्मीद है आपको दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नॉवेल। तुम चुप रहे, पयामे मोहब्बत यही तो है। आंखें झुकी, नज़र की कयामत यही तो है। महफिल में लोग चौंक पड़े मेरे नाम पर, तुम मुस्कुरा दिए, मेरी कीमत यही तो है। तुम पूछते हो तुमने शिकायत भी की कभी, सच पूछिए तो मुझे शिकायत यही तो है। वो वादे थे बेशुमार मगर आज मिजाजे यार, याद क्या दिलाएं, नज़ाकत यही तो है। मेरे मतलब की हद है न तेरी अता की हद है, मुझको तेरे करम की नदामत यही तो है। ये मंज़र है इस्लामाबाद के गुंजानाबाद इलाके से ज़रा हटकर बने जदीद तरीन बंगले का, जिसके आगे हमा वक्त बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पाई जाती हैं। बाहर से देखने वाले को महज एक बंगला बड़ा ही महसूस होता है, जबकि इसके अंदर के घनाव ने केलियों से उसके मकीन से वाकिफ़ थे, या फिर वो जो उनके साथ इन खेलों में शरीक थे। अमीर बाप की बिगड़ी औलादें मौसीकी और रक्स के मुख्तलिफ और लुत्फ़अंदोज़ होने रक्स के लिए महफिलों से लुत्फ़अंदोज़ होने के बजाय शहर के इन नामवार मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ अपनी तस्कीन के सामान के लिए यहाँ अक्सर व बेशतर पाई जाती थीं। बज़ाहिर मुआशरे में एक इज़्ज़त और एहतराम की हैसियत रखने वाली शख्सियतें यहाँ अपना असली चेहरा दिखाने आती थीं। बंगले के अंदरूनी हिस्से के वसी व अरीज़ लाउंज में पड़े बड़े से तख्त पर लगभग 50 साला औरत चमकीले भड़कीले गरारे में मलबूस मेकअप से लदे चेहरे के साथ एक टांग तख्त पर रखे गौन तकिए से टेक लगाए पान खाने में मसरूफ़ थी। पास कोई तकरीबन 25 साला लड़की तख्त पर बैठी औरत के टांगे दबा रही थी। हुलिया तकरीबन औरत जैसा ही था। फ़ोन की आवाज़ पे हाथ लड़की के आगे किया, जिसने पास पड़ा फ़ोन उठाकर उसके हाथ पर रख दिया। फ़ोन अपने मुंह के सामने लाते वो हड़बड़ाकर सीधी हुई, हाथ के इशारे से लड़की को जाने का इशारा किया। पान थूकते यस का बटन दबाकर फ़ोन कांस के साथ लगा लिया। सलाम सेठ साहब, लड़खड़ाते लहजे में डरते डरते बात शुरू की। दूसरी तरफ मौजूद शख्स की बात सुनते ही उसका मेकअप वाले चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थीं। सेठ साहब, बस थोड़ी महालत और, माई कसम आपका काम हो जाएगा। दिलनशीन बाई ने वादा किया है तो पूरा भी होगा, बस थोड़ा वक्त और, मेहरबानी आपकी। इल्तिजाई लहजे में अपनाकर वो उसकी मिन्नतें कर रही थीं। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया था और फिर लाइन कट करने की आवाज़ आई। दिलनशीन बाई ने गुस्से में फ़ोन फेंकते उसे अंदाज में तख्त पर रखा। ज़रनिगार, ओ ज़रनिगार, रे बदबख्त, बाहर मर जल्दी, गुस्से में चिल्लाते हुए किसी को आवाज़ें लगाने लगी थीं। बाएं तरफ का कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान लड़की नामुदार हुई, नाजेबा लिबास में बलबूस, चेहरे को मेकअप से ढांपे, वो मुंह के बुरे बुरे जाविये बनाते तख्त के पास आई थी। क्या है दिलनशीन बाई, क्यों इतनी ज़ोर से चिल्ला रही हो? उनके पास आते नागवारी से पूछा। वे बदबख्त, इस सेठ का फ़ोन आया था, खुली धमकी दे रहा था कि काम ना हुआ तो तेरा कारोबार बंद कर देगा, साथ ही हमारी गर्दनें भी उड़ा देगा। हल्के गुस्से और परेशानी से मामला कहा। जरनगार ने नागवारी से सर झटका था। ये मुँह के जावी मत बना, भारी रकम लेकर खा चुके हैं हम उससे, अब अपनी शोखियाँ छोड़ो और काम पे लग जाओ। ज़ोर से उसकी बाजू पकड़े अपनी साथ तख्त पर पटकते बोली थी। कौन सी आग चैन नहीं लेने दे रही है उस बड्ढे सेठ को? बाल सफ़ेद हो गए हैं पर शौक जवानों वाले पाल रखे हैं, बाबा ने आंखें घुमाती वो कदरे नागवारी से बोली थी। हवस की आग है बेटा, हवस की आग, एक दफ़ा भड़क जाए तो फिर कभी क्या बुढ़ा क्या जवान। सर झटक कर इस्तेज़ा अंदाज में बोली थी, फिर सख्ती से गोया हुई। देख, बहुत मुश्किल से थोड़ी मोहलत मांगी है और जिसके साथ रखना है रख और काम पे लग, वरना सेठ का तुझे पता है। सख्ती से उसको बावर करवाती वो पानदान खोलकर पान बनाने लगी। ठीक है, कुछ दिन तक लग जाऊंगी, अब खाला जी का बाड़ा भी नहीं है ये सब, मगर मैं बता रही हूँ काम होने के बाद सेठ की तरफ से बाकी की पेमेंट में बड़ा हिस्सा लूँगी मैं। एक तो जान जोखिम में डालो और ऊपर से फूटी कौड़ी भी ना मिलती। उंगली उठाकर तस्वीर करती वो बड़बड़ाती हुई दोबारा कमरे की तरफ चल दी थी। बड़ा हिस्सा, मुंह बनाकर उसकी नकल उतारते वो दोबारा पान खाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। मीटिंग रूम में इस वक्त जामिद खामोशी छाई हुई थी। सरबराही कुर्सी पर इंस्पेक्टर हंजल हैदर राव विराजमान थे, जबकि मेज़ के आर पार ज़िले के कई अफसरान ने निशस्त संभाल रखी थी। हर आने वाले दिन के साथ गुमशुदगियाँ बढ़ती जा रही थीं। रोज़ कई वालिदैन अपनी जवान बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आते थे। बोलने वाले डीएसपी ने नईम थे, बाकी सब उसकी तरफ मुतवज्जा सुन रहे थे।
ایس پی ارتضیٰ، کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ انسپکٹر جنرل حیدر راؤ نے ایس پی ارتضیٰ کو متوجہ کیا تھا، جو کسی گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ میں اے ایس پی روہان کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اسمگلنگ میں ان عام لوگوں کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ لڑکیوں کو اغوا کر کے کسی بڑے ہاتھ میں دیتے ہیں، جہاں اسے ان کو باہر کے ممالک میں اسمگل کیا جاتا ہے۔ اس نے پرسوچ انداز میں بولتے ہوئے حیدر راؤ کی جانب دیکھا، جنہوں نے سر ہلایا تھا، گویا اس کی بات کی تائید کی تھی۔ سر، سب سے مین پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ان کے ٹھکانوں کا بھی علم نہیں ہے۔ وہ ہر کام اتنی ہوشیاری سے کر رہے ہیں کہ ہماری اطلاع ہونے تک سب ثبوت صاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حیدر راؤ نے اے ایس پی روہان کے کہنے پر ان کی جانب دیکھا تھا۔ اب آپ سب کا امتحان ہے، ان سے دگنی ہوشیاری سے کام لیں۔ جلد از جلد اس برائی کا خاتمہ ضروری ہے، ورنہ نہ جانے اور کتنے خاندانوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان سب کو دیکھ کر حیدر راؤ بلند آواز میں کہہ رہے تھے، جس پہ سب افسر نے تائید کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ میٹنگ برخاست ہوتے ہی سب اپنی جگہوں سے اٹھے روم سے باہر نکل گئے، سوائے حیدر راؤ اور ایس پی ارتضیٰ کے۔ برخوردار، آپ کی والدہ کی 10 سے اوپر کال آ چکی ہیں، سب ہمارے انتظار میں ہیں۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے انہوں نے اپنی ہونہار اور شاندار بیٹے کو مخاطب کیا۔ اوکے ڈیڈ، لیٹس گو۔ حیدر راؤ کی بات کی پیروی کرتے ان کے ساتھ جانے کو وہ بھی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے واقعی عائشہ حیدر کو اپنا منتظر پایا تھا۔ باپ تو ٹھیک تھے، بیٹے نے بھی کہا میں کیوں پیچھے رہوں، خفگی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ دونوں نے ہی ان کی بات پر کہا لگایا تھا، ان کو ایسے جملے سننے کی عادت ہو چکی تھی، روز کا ہی معمول تھا۔ بھائی، فورس جوائن کرنے کا فیصلہ آپ کے بیٹے کا اپنا تھا، آپ مجھے ہر بار نہ گھسیٹا کریں اندر، مسکرا کر کہتے وہ لاؤنج میں پڑے صوفے پر براجمان ہو گئے تھے۔ ریلیکس مام، آپ یہ بتائیں غصہ کس بات کا ہے؟ ان کو کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگاتے اس نے پیار سے پوچھا تھا۔ ٹائم دیکھ رہے ہو آپ دونوں؟ لمبا سفر ہے آگے اور فنکشن میں ٹائم پہ پہنچنا ہے۔ وحید بھائی اور بھابھی کی کئی کالز آ چکی ہیں، پہنچ جائیں گے مام، ڈونٹ وری۔ آپ یہ بتائیں دائم، ہادی اور باقی سب کہاں ہیں؟ ارد گرد دیکھتے وہ ان سے پوچھنے لگا تھا۔ وہ سب تیاری کر رہے ہیں، اب تم بھی جاؤ، تمہارے کپڑے میں نکال چکی ہوں۔ اب کے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ارتضیٰ ان کی طرف مسکراہٹ اچھالتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد عائشہ حیدر راؤ کی جانب متوجہ ہوئیں، جو فون پہ کسی کے ساتھ مصروف تھے۔ عائشہ کو دیکھتے ہی انہوں نے معذرت کرتے فون بند کیا اور صوفے سے اٹھتے ان کی جانب آئے۔ بیگم غصہ نہ کیجیے، اس خوبصورت سے چہرے پہ صرف مسکراہٹ اچھی لگتی ہے۔ آنکھوں میں شرارت لیے پیار سے گویا ہوئے، ہو گیا آپ کا؟ چلیں اب تیاری کر لیں، لیٹ ہو جائیں گے ہم۔ بازو سے پکڑتے وہ انہیں لیے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ راؤ خاندان کے چھوٹے سپوت انسپکٹر جنرل حیدر کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی امل، جو اپنے تایازاد شہریار راؤ سے بیاہی تھی، اور ایک خوبصورت سا 2 سالہ بیٹا ہادی شہریار کی ماں تھی۔ شہریار کے ہی کراچی میں بزنس سیٹ اپ کی وجہ سے شوہر کے ساتھ کراچی میں مقیم تھی اور آج کل اسلام آباد اپنے میکے آئی ہوئی تھی۔ اس سے محض 1 سال چھوٹا ارتضیٰ حیدر راؤ، جو وجاہت اور ذہانت دونوں میں اسیر تھا۔ سی ایس ایس میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے بعد اس نے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پولیس فورس جوائن کی تھی اور کم ہی عرصے میں اپنی قابلیت سے وہ کافی دھاک بٹھا چکا تھا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر گھر کی رونق دائم حیدر راؤ، جو آئی ٹی کے آخری سال میں تھا۔ اسی بنا پر وہ اپنی ماں کا لاڈلا بھی تھا کہ وہ باپ بھائی کی طرح فورس میں شامل نہیں ہوا تھا۔ 2 گاڑیوں میں مشتمل یہ قافلہ اپنی منزل کو چل دیا۔ اسلام آباد کے 95 کلومیٹر دور ہری پور ہزارہ کے خوبصورت اور سرسبز علاقے میں بنے خوبصورت سے گھر میں عزیر سیال اپنی بیگم اور 2 بیٹیوں کے ساتھ رہائش پریز تھے۔ عزیر سیال اور افشا گورنمنٹ کالج میں پروفیسر کے عہدے پر فائز تھے، جبکہ افشا کچھ سال ہی مصروفیت کے باعث اپنا ریٹائرمنٹ لے چکی تھیں۔ آپی پلیز اٹھ جائیں، ماما آ گئیں تو دونوں کی بے عزتی کم پکی ہے۔ 21 سالہ میرل عزیر اپنے سے 1 سال بڑی بہن افریشم عزیر کے اوپر بلینکٹ کھینچتے ساتھ ہی ساتھ اس کو وارن بھی کر رہی تھی۔ میرل، میرا ذرا بھی دل نہیں ہے، تم پلیز ماما سے کہہ کوئی بہانہ بنا دو میرے لیے۔ بلینکٹ کے اندر سے افریشم کی آواز آئی تھی، ماما ادھر ہی ہیں، تم خود بہانہ بنا لو اپنے لیے۔ افشا کی آواز سنتے ہی جلدی سے بلینکٹ ہٹاتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ افشا نے قدرے لمبے بالوں کو سمیٹتی اپنی بیٹی کو دیکھا، جو بالکل اپنے نام کی مانند نرم و نازک تھی۔ میرل اب وارڈروب میں سر دیے کھڑی تھی۔ افریشم، سب چل رہے ہیں، بھائی نے بہت خلوص سے بلایا ہے اور بھابھی نے سختی سے کہا تھا بچوں کو ساتھ میں لائیں، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور تیاری کرو، ہم جلدی واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ پیار سے اس کو پچکارتی وہ اس کو منا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے ماما، لیکن جلدی واپس آئیں گے، سردی بھی اتنی ہے باہر۔ تیلی سے وہ بیڈ سے اٹھی تھی۔ افشا سر ہلا کر کمرے سے باہر چل دی، جبکہ افریشم واش روم میں قید ہو گئی تھی۔
लाइट पिस्ता कलर का घुटनों तक आता फ्रॉक और स्ट्रेट वी के साथ हम रंग बनारसी दुपट्टा सर पर टिकाए, पैरों में पिस्ता और गोल्डन रंग का कुर्ता पहने वो तैयार खड़ी थी और अब मीराल के इंतजार में थी, जिसकी तैयारी मुकम्मल होने ही नहीं आ रही थी। मीराल, आज की तारीख में तैयार हो जाओ वरना बाबा गुस्सा होंगे, अफरीशम उसको तस्जी करते बोली थी। बस आप ही हो गई, मीराल ने झुमका कान में डालते हुए जवाब दिया। मैरून स्ट्रेट कैप्री और लॉन्ग शर्ट के साथ गोल्डन स्किन दुपट्टा शानों पर रखे, पैरों में गोल्डन कुर्ते पहने, हल्की फुल्की ज्वेलरी के साथ वो तैयार थी। अच्छी लग रही हो, अफरीशम ने उसकी तैयारी देखकर मुस्कुराते हुए तारीफ की। आप भी। तुम लोग तैयार हो? तुम्हारे बाबा गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। अफशा कमरे में दाखिल होती उन दोनों को देखकर बोली थी, जी मामा ऑलरेडी। मीराल ने उन्हें जवाब दिया। आ जाओ फिर, उनको कहती बाहर की जानिब चल दी थी। मीराल ने अफरीशम को देखा जो ड्रेसिंग के सामने खड़ी शाल शानों पर रख रही थी। आप ही शॉल क्यों ले रही हैं? यार ऐसे अच्छी लग रही थी। हाँ, ताकि हज़ारों ठंड से मेरी कुल्फ़ी जम जाए। हाँ, शॉल रखते ही वो उसकी तरफ मुड़ी थी। ओके चले, बाबा वेट कर रहे हैं। मीराल जानती थी ठंड से उसकी खासी दोस्ती थी। अक्सर वो ठंड से बुखार ज़ुकाम में मुब्तला रहती थी। अपनी तैयारी को एक दफ़ा देखती वो दोनों बाहर चल दी, जहाँ अज़ीज़ साहब और अफशा उनके इंतज़ार में थे। बड़े से लॉन में थोड़े थोड़े फासले पर मेज़ और उनके गिर्द कुर्सियां पड़ी थीं। चंद एक मेज़ मेहमानों से बुक हो चुकी थी। सामने बड़ा सा स्टेज दूल्हा और दुल्हन के लिए सजाया गया था। दरख्तों पर बड़ी फेरी लाइट्स और बड़ी बड़ी क्लब लाइट्स सजावट के मज़ीद खूबसूरत बना रही थीं। सूरज गुरूब हो चुका था। शाम की हल्की हल्की रोशनी में दो पहाड़ों पर छाई धुंध माहौल को मज़ीद ख्वाबनाक बना रही थी। मिस्टर और मिसेस वहीद एंट्रेंस पे खड़े आने वालों मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। आज उनके छोटे बेटे के वलीमे का फंक्शन था, जिस पे उन्होंने अपने तमाम अजीज़ क़रीब के साथ अपने दोस्तों भी मदऊ कर रखा था। बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते। राव को देखते ही वहीद साहब बड़े गर्मजोशी से उनकी तरफ बढ़े थे। उनकी बात पे हैदर राव की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। चलो दोस्त, आ तो गए हैं ना? आना तो था ही। भाभी कैसे हैं आप, और बच्चे कहाँ हैं? वहीद साहब ने उनको जवाब देते आयशा की जानिब मुतवज्जे हुए, जो मिसेस वहीद से मिल रही थी। भाई, यंग जनरेशन दूसरी गाड़ी में है, बस पहुंचने ही वाले होंगे। हैदर राव ने अपना जवाब दिया। चलें आप लोग तो अंदर चलें। मिसेस वहीद ने मुस्कुराते उनको अंदर जाने के इशारा किया था। अरे वहीद अंकल, किधर चलती है, हमारा इस्तकबाल तो करते जाएं। दाइम की पुरजोश आवाज़ सुनते ही सब वहाँ रुक गए, जो गालिबन अभी अभी पहुँचे थे। आओ आओ जवानों, कहाँ रह गए थे? दाइम की बात पे कहका लगाते वो उनसे मुखातिब हुए। बस अंकल, ट्रैफिक में ज़रा वक्त लग गया। शहरयार ने उनकी बात का जवाब दिया। जवानों, मान लो कि तुम लोग अभी भी अपने बाप की ड्राइविंग का मुकाबला नहीं कर सकते। वो हैदर साहब की बात पे सबका मुश्तरका कहकहा गूंजा था। एसपी साहब, दावत कबूल करने का बहुत शुक्रिया। वो हैदर साहब ने वहीद साहब ने इर्तिज़ा को निशाना बनाते हुए कहा था। अंकल, अब आप शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं बरखुरदार, अच्छा आप सब आए, अंदर चलकर बैठें। हम सब मेहमानों का इस्तकबाल करके आपको ज्वाइन करते हैं। वही साहब ने लॉन की जानिब इशारा किया, जिस पे सब अंदर की जानिब चल दिए। अजीज साहब भी अपनी फैमिली के साथ फंक्शन में पहुंच चुके थे। वही साहब और उनकी बेगम से मिलते वो सब एक खाली टेबल मुंतखब करते बैठ चुके थे। अफरीशम तो शॉल लपेटे बस सर्दी कंट्रोल करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ थी, जबकि मीराल खूब मज़े से इर्द गिर्द के माहौल से लुत्फ़ ले रही थी। अजीर साहब एक दोस्त से बातों में मसरूफ़ थे जब किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा था। कंधे पे किसी का हाथ महसूस करते ही वह चौंक कर मुड़ गए और अपने सामने हैदर राव को देखते चंद लम्हों के लिए खासे हैरान हुए थे। हैदर, यार कैसे हो, किधर गायब हो गए थे? उनकी गर्मजोशी से बगलगीर होते अजीर साहब के लहजा खासा बेयकीनी सा हुआ था। मुझे यकीन था आज तुम ज़रूर मिलोगे मुझे, वहीद ने तुम्हें भी इन्वाइट किया होगा। उनसे अलग होते वो मुस्कुराकर कहने लगे थे, हाँ मगर तुम यहाँ कहाँ होते हो? बड़े अरसे से कोई खबर ही नहीं है। अजीर साहब ने शिकवा किया था। इर्तिज़ा ने भी फोर्स ज्वाइन कर ली है और दाइम पहले से ही यूनिवर्सिटी की वजह से इस्लामाबाद हॉस्टल में मुकीम था। बस फिर बच्चों की वजह से हम भी वहीं शिफ्ट हो गए। मगर तुम्हारा त्योहारों और दीगर फंक्शंस के सिलसिले में आना जाना लगा रहता है। तुम जानते तो हो अपने आबाई इलाके से सबको ही लगाव होता है। हैदर राव ने मुस्कुराते हुए तफसील बताई। बहुत खुशी हुई इर्तिज़ा का सुनकर, लेकिन यहाँ आने पर कभी चक्कर लगा लेते। अजीर साहब ने एक और शिकवा किया था। बस यार, ज़िंदगी की मसरूफियात। हैदर साहब ने गहरी सांस भरते हुए कहा था। अच्छा, कहाँ हैं बाकी सब, मिलवाओ, अभी इतना अरसा हो गया है बच्चों से मिले।
अजीर साहब के कहने पर वो उनको लिए अपनी टेबल की जानिब चल दिए। हैदर राव, अजीर साहब और हैदर वहीद साहब गहरे दोस्त थे, एक ही इलाके में इकट्ठे रहते थे। फिर हैदर के फोर्स ज्वाइन करने पर उनको ज़्यादा इस्लामाबाद में रहना पड़ता। इर्तिज़ा के ज्वाइन करने पर वो मुस्तकिल वहाँ शिफ्ट हो चुके थे। आज एक लंबे अरसे के बाद दोस्त आपस में मिले थे। उन दोनों के करीब पहुंचने पर सब उनको देखते खड़े हो गए थे और खूब गर्मजोशी से अजीर साहब से मिले थे। अजीर भाई, भाभी और बच्चियां भी आई हुई हैं क्या? जी भाभी, सब आए हैं। अब आप आए, मिलवाता हूँ। आओ हैदर, तुम भी आओ, उनको जवाब देते उनके साथ चलने की दावत दी थी। मॉम, मैं भी चलूँगी, अमल ने हादी शहरियार को पकड़ाते हुए कहा था। मैं भी जाता हूँ ज़रा, दाइम शहरियार को सरगोशी में कहते उठने ही वाला था कि जब शहरियार ने उसे दोबारा कुर्सी पर पटका था। इधर बैठ सुकून से और संभाल अपने भांजे को, मैं ज़रा इर्तिज़ा के साथ यासीर से मिलकर आया। हादी इसको पकड़ाते इर्तिज़ा के साथ स्टेज की जानिब चल दिया। दाइम मुंह बनाते हादी की तरफ मुतवज्जह हो गया था। बहुत प्यारी बच्चियां हैं आपकी अफशा, आयशा मिराल और अफरीशम से मिलने के अफशा से उनकी तरफ प्यार से देखते बोली। अफरीशम अमल के साथ बातों में मसरूफ़ थी, जबकि मिराल अफशा और आयशा के साथ खड़ी थी। आप भी एवरग्रीन हैं आंटी, नानी माँ बनने के बाद भी बिल्कुल पहले जैसी खूबसूरत। मिराल उनकी बात पे हंसते हुए गोया हुई। थैंक यू बेटा, आयशा ने उसके गाल पे हाथ रखते हुए नरमी से कहा था। हैदर और अजीर साहब थोड़े फासले पर खड़े अपनी बातों में मसरूफ़ थे। मिराल भी अमल और अफरीशम के पास जा चुकी थी। जब आयशा अफरीशम को देखती बोली, अफशा, क्या अफरीशम की कहीं बात तय हुई है? नहीं भाभी, अभी नहीं, अफशा उनकी जानिब देखती बोली थी। ठीक है फिर, हम जल्दी आएंगे आपकी तरफ, अफशा ने उनकी बात समझी मुस्कुरा दी। खाने के बाद सब गिरोह की सूरत में खड़े एक दूसरे के साथ अलविदाई मुलाकात कर रहे थे जब अमल उसके पास आई थी। इर्तिज़ा, बी रेडी, मॉम ने लड़की पसंद कर ली है, अमल उसके कान में सरगोशी करते हुए बोली थी। इर्तिज़ा ने उसको ना समझी से देखा था। पिस्ता ग्रीन ड्रेस, शरारत से कहते हुए उसको क्लू दिया था। इर्तिज़ा ने आयशा और अफशा के पास खड़ी खामोश सी अफरीशम को देखा। शाल शौनों से लपेटे, दुपट्टा हल्का सा सर पर ओढ़े, वो वाकई अपने नाम की तरह रेशम से खूबसूरत लड़की थी। महज एक नज़र पर उस पर डालता नज़रें हटा चुका था। दाइम भी उनके पास खड़ा अमल की बात सुन चुका था। वह रेशम? अफरीशम, अमल ने उसको तस्दीक किया था। हाँ ना, एक ही बात है। हाथ चलाते उसकी बात हवा में उड़ाई। इर्तिज़ा उन सबसे लापरवाह बने शहरयार की तरफ मुतवज्जह हो चुका था। कुछ देर बाद सब वहीद साहब से मिलते अपने अपने ठिकानों की जानिब चल दिए। मॉम, कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं ये? हम आज ही मिले हैं और आप कल वहाँ जाने की बात कर रही हैं? इर्तिज़ा आयशा की बात से सुनता हैरान हुआ था। कम ऑन भाई, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें ताकि अपनी बारी भी आ सके, दाइम ने इर्तिज़ा को देखते शरारत से कहा था। तुम अभी अपनी चोच बंद रखो ज़रा, अमल ने उसे उल्टा लताड़ा था। अफशा से मैंने पूछा था, अफरीशम की अभी कहीं भी बात वगैरह नहीं हुई है, इसीलिए अब जब सब यहाँ मौजूद हैं तो कल जाने में क्या मज़ायका है? आयशा ने सबको देखते ही अपनी राय पेश की थी। प्यारी बच्ची है और सबसे बढ़कर मेरे बहुत अच्छे दोस्त की बेटी है। मैं तुम्हारी माँ की बात से एग्री करता हूँ, बाकी जो तुम कहो। हैदर राव अपनी ने इर्तिज़ा को देखते हुए मामला उसके हवाले किया था। मैं भी मॉम की बात से मुस्तक हूँ और फिर मेरे यहाँ होते ही काम हो जाए, ज़्यादा बेहतर है ना? फिर जाना शहरयार मुझे कब लाते हैं? अमल इन तीनों को देखती आखिर में शरारत से शहरयार को देखती बोली थी, जिस पे शहरयार ने उसको मसनूई घूरी से नवाजा था। दाइम ने शहरयार के पास खिसक कर सरगोशी के अंदाज में उसके लिए इजहार अफसोस किया। शहरयार उसकी बात पे हाथ झल्लाते बाकी सब की तरफ मुतवज्जह हो गया। इस वक्त सब अपने आबाई घर में मौजूद थे। वीकेंड सबने वहाँ गुजारने का सोचा था। चूँकि अमल भी काफ़ी अरसे के बाद आई थी, सो उसकी ख्वाहिश थी कुछ दिन वहाँ रुकने की। हादी को सुलाकर वो सब लिविंग रूम में बैठे थे। ऑल राइट, जैसा आप सब चाहें, इर्तिज़ा ने मुस्कुराते हुए सबको देखते कहा था, जिस पे सब मुस्कुरा दिए। लेकिन मुझे कल वापस जाना है, केस के सिलसिले में काफ़ी डिस्कशंस करनी है। सॉरी, ऑलरेडी मैं ज्वाइन नहीं कर सकूँगा। दोनों हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए माजरत की। मैं ख्वामुखा थोड़ी ना बोलती हूँ। आयशा उसको देखती नाराज़गी से बोली, बेगम नाराज़ मत हो, हम सब मौजूद हैं, इर्तिज़ा नेक्स्ट टाइम विज़िट कर लेगा। राव ने मुस्कुराते हुए इर्तिज़ा की जान बचाई थी, जिसमें वो कामयाब भी हुए थे। भाई वैसे लकी यू आर। रेशम काफ़ी खूबसूरत है। दाइम के ज़राफ़त फिर से फड़की थी। अफरीशम नाम है उसका, गधे। शहरयार ने उसके कंधे पर थप्पड़ जड़ते हुए सही की थी। हाँ वही, एक ही बात है, कंधा हिलाते हुए वो लापरवाही से बोला था। ऐसे ही मीठी नोकझोंक के बाद सब सोने की गरज से अपने कमरों की जानिब चल दिए। सुबह नाश्ते के बाद अजीर साहब को हैदर राव की कॉल मौसूल हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने आने की इत्तला दी और साथ में आने का मकसद भी बता दिया। अजीर साहब ने अफशा को भी मुतल्ला कर दिया था
آپ کیا چاہتے ہیں؟ افشا نے ان کی رائے مانگی۔ ارتضیٰ بہت قابل اور اچھا لڑکا ہے، مجھے کوئی اعتراض کرنے والی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن تم افریشم سے بھی پوچھ لینا۔ عزیر صاحب نے مسکرا کر ان کو جواب دیا تھا۔ جواباً وہ بھی مسکراتی تھیں۔ وہ ابھی اپنا کمرہ صاف کر کے بیٹھی تھی جب میرال بھاگنے انداز میں کمرے میں داخل ہوتے اس کے قریب دھپ سے بیٹھی تھی۔ آپی، آئی ہیو اے نیوز فار یو، آہستہ سی آواز میں تقریباً چیخی تھی۔ افریشم نے ناسمجھی سے اس کے ایکسائٹمنٹ سے لال ہوتے چہرے کو دیکھا۔ کیسی نیوز؟ راؤز آر کمنگ، میرال نے چہکتے ہوئے بتایا۔ خیریت؟ ایک لفظی سوال کرتے وہ رات پہنے کپڑوں کو طے کرنے لگی تھی۔ آپی، ماما بتا رہی تھی وہ آج شام چائے پہ آ رہے ہیں۔ پھر ذرا توقف سے بولی، آپ کا پرپوزل لے کر۔ اس کو ٹہوکا دیتے خوشی سے بتایا تھا۔ کپڑوں کو تہہ لگاتی افریشم کا ہاتھ رکا تھا۔ بے یقینی سے گردن موڑ کر میرال کو دیکھا جو شرارتی مسکراہٹ لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ بھائی کو دیکھا تھا آپ نے؟ واٹ اے چارمنگ پرسنالٹی۔ میرال کی خوشی تو دیدنی تھی۔ میرال کی بات سنتے رات فنکشن میں عمل کے ساتھ کھڑا سنجیدہ اور سوبر سا ارتضیٰ نظروں کے سامنے آیا تھا۔ خوبصورت تو تھا بھائی، دل نے اقرار کیا تھا۔ ماما بابا کے ساتھ مارکیٹ تک گئی ہیں اور کہہ رہی تھیں کہ آپ کا ٹائم پہ ریڈی ہو جائیں۔ میرال کی آواز پہ خیالوں سے باہر آئی تھی۔ کپڑے وہی چھوڑتے اس کی طرف مڑی۔ ماما بابا کا کیا رسپانس ہے؟ میرال کے ہاتھ پکڑے وہ گویا ہوئی۔ پازیٹیو ہی پازیٹیو لگ رہا ہے مجھے تو، جیسے وہ دونوں تیاری میں لگے ہیں، میرال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ افریشم نے سر ہلاتے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں ڈرائنگ روم کی صفائی ایک مرتبہ دیکھ لوں؟ آپ کپڑے سلیکٹ کر لیں آج پہننے کے لیے۔ قریب ہوتے اس کے گال کو چومتی وہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ افریشم مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ ابھی تو اسے اپنی پسندیدہ یونیورسٹی میں ماسٹرز بھی کرنا تھا جو اس کا شوق تھا، اور شادی ہو گئی تو یہ سوچ آتے ہی وہ اداس ہو گئی تھی۔ بھابھی، ارتضیٰ نہیں آیا؟ وہ سب عزیر صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جب افشا نے عائشہ سے ارتضیٰ کے متعلق پوچھا۔ ارتضیٰ کو کیس کے سلسلے میں اسلام آباد واپس جانا پڑا، انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ساتھ ہوگا، عائشہ نے معنی خیزی سے مسکرا کر جواب دیا۔ حیدر راؤ اور عزیر صاحب اپنی گفتگو میں مصروف تھے۔ شہریار بھی ان کے ساتھ بیٹھا ان کی گفتگو میں شامل تھا، جس کے موضوع ملک کی حالات، مہنگائی وغیرہ وغیرہ تھا۔ افشا، عائشہ اور امل ایک ساتھ بیٹھی اپنی باتوں میں مصروف تھیں۔ دائم ان سب کو مصروف دیکھ کر بے حد بور ہو چکا تھا۔ آنٹی، افریشم اور میرال نظر نہیں آ رہی؟ امل نے افشا سے ان دونوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ بیٹا، وہ دونوں کچن میں مصروف ہیں۔ افشا، کسی بھی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، ہم کون سا غیر ہیں؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے افشا سے کہا۔ غیر نہیں ہے لیکن کون سا، روز آتے ہیں، افشا نے اپنائیت سے جواب دیا۔ ان کی بات سناؤ۔ ان کی بات سنتے دائم فوراً اٹھا تھا۔ ہادی کا ہاتھ پکڑے وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ آواز کا تعاقب کرتا وہ کچن تک پہنچا۔ ہادی بھی اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ کچن میں دونوں بہنیں اس کی طرف پشت کیے چولہے کے پاس کھڑی غالباً اپنی بنائی گئی ڈشز کو چکھ کر اس کا تبصرہ کر رہی تھیں۔ دائم ان کو دیکھتے کچن کی دیوار کے ساتھ رک گیا۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ مصنوعی کھانستے دائم نے ان دونوں کو متوجہ کیا۔ وہ دونوں چونک کر مڑی تھیں۔ ایک گلاس کیوں جی، پوری ٹنکی ملے گی، میرال نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ ہادی اس کا ہاتھ چھڑواتا کچن میں داخل ہو گیا تھا اور اب ایک ایک چیز کو جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ افریشم نے مسکراتے ہوئے دائم کو سلام کیا اور ہادی کو اٹھاتے ٹیبل پر بٹھا دیا۔ نہیں جی، الحمدللہ ہمارے ہاں پانی کافی مقدار میں ملتا ہے، فی الحال ایک گلاس ہی دے دیں، براستہ جواب دیتے وہ مسکرایا تھا۔ میرال نے اس کی بات پہ منہ بناتے اپنا گلاس میں پانی ڈال کر گلاس میں ڈالا اور ڈش میں رکھتے اسے پیش کیا۔ ایک نظر اس کے گلابی چہرے پر ڈالتا گلاس پکڑ کر کچن میں داخل ہوتا کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ میرال دوبارہ چولہے کی جانب مڑی مصروف ہو گئی۔ دائم نے چاکلیٹ کھاتے ہادی کو دیکھا جو یقیناً اسے افریشم نے دی تھی۔ ہادی موٹے اپنی مامی کو تھینکس بولا؟ افریشم کی دھڑکن مامی کے نام پر ہی تیز ہوئی تھی۔ چہرہ پل میں لال ہوا تھا۔ ابھی ہم نے ہاں میں جواب نہیں دیا ہے مسٹر دائم، میرال نے اس کی جانب مڑتے اترائی تھی۔ آپ کے ہاں کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے مس میرال، اسی کے انداز میں اس نے جواب دیا تھا۔ میرال چڑھتے ہوئے دوبارہ مڑ گئی تھی۔ دائم اس کے رخ موڑنے پر مسکراتے افریشم کی جانب متوجہ ہوا جو ان کی باتوں میں مسکرا رہی تھی، البتہ منہ سے ابھی کچھ نہ بولا تھا۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ افریشم کو مخاطب کرتا وہ مسکرایا تھا۔ گریجویشن کمپلیٹ کر لی ہے، اب ماسٹرز کا سوچ رہی ہوں، افریشم نے ہادی کا منہ صاف کرتے نرمی سے جواب دیا۔ گڈ، دائم نے جواب دیتے میرال کو دیکھا۔ اور مس میرال؟ شرارتی مسکراہٹ سے میرال کو دیکھتا افریشم سے پوچھا۔ میرال بی ایس سی سے اسٹوڈنٹ ہے۔ میرال کوئی جواب دیے بغیر اپنے کام میں لگی رہی، پھر مڑی اور ایک پلیٹ میں کباب رکھے دائم کے سامنے پیش کیے۔ ٹرائی کریں، آپ ہی نے بنائے ہیں، وہ کوئی جواب دیتا جب امل کچن میں داخل ہوئی۔
دائم تم یہاں ہو؟ میں تمہیں باہر دیکھ رہی تھی اور تم دونوں لڑکوں کچن سے باہر منہ نکالو اور آج کی تاریخ میں پیار سے ان کو ڈپٹتی وہ ان سے ملنے لگی تھی۔ وہ دونوں عمل کی بات پہ مسکرا دیں۔ کباب بہت اچھے بنائے ہیں آپ نے ریشم، دائم نے مسکراتے ہوئے تعریف کی تھی۔ اب ریشم نام ہے آپ کا؟ میرال نے بہن کے نام کو شارٹ کٹ برداشت نہ ہوا تھا۔ ہاں ایک ہی بات ہے، دائم لاپرواہی سے کہتا کچن سے باہر چل دیا تھا۔ پیچھے کھڑی عمل سر نفی میں ہلاتی ہنس دی۔ وہ کمرے سے جڑی بالکنی میں پڑے جھولے پر بیٹھی اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پڑی انگوٹھی کو دیکھتے کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ شام میں ہی عزیر صاحب کے ہاں کے بعد عائشہ نے اسے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ غیر تو تھے نہیں جنس نے سوچنے کے جانچ پڑتال کرنے کا وقت مانگا جاتا، اور نہ ہی حیدر راؤ نے دوست کی سنی تھی۔ بقول ان کے اب ریشم میری بیٹی ہے، تم اعتراض کرو گے بھی تو بھی ہم زبردستی لے کے جائیں گے۔ شہریار اور دائم نے رسم کے وقت خوب تصویریں لی تھیں، اور ساتھ میں دائم میرال کو تنگ کرنا نہ بھولا تھا۔ ہاتھی کا بس ایک ہی مشغلہ تھا، ہر چیز کو ٹٹولنا اور چہکتے ہوئے بخوبی سر انجام دے رہا تھا۔ عمل کی تو خوشی دیدنی تھی، لاڈلے بھائی کا رشتہ پکا ہوا تھا۔ خیر ان سب کے بعد وہ ارتضیٰ حیدر راؤ کے ساتھ منسوب ہو چکی تھی۔ جو چیز اسے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ شاید کبھی شادی بھی نہ جلدی کرنا چاہتے تھے۔ ایک وجہ عمل بھی تھی جو اب بھائی کی خوشی دیکھ کر جانا چاہتی تھی۔ بزنس کی مصروفیات کی وجہ سے شہریار زیادہ اسلام آباد نہیں آ پاتا تھا، اور عمل اس کو چھوڑ کر کبھی آتی ہی نہیں تھی۔ اب آئی تھی تو شادی بھی کروا کر ہی جانا چاہتی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں غلطہ تھی جب میرال چائے کے کپ پکڑے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میرال کے پاس بیٹھنے پر وہ خیالوں سے باہر نکلی۔ کیا بات ہے آپی، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ میرال نے پریشان لہجے میں بہن سے پوچھا تھا، جو اسے گمسم سی لگ رہی تھی۔ میرا نام میرٹ لسٹ میں آ گیا ہے میرو، تم جانتی ہو نا اسلامک یونیورسٹی سے ماسٹرز کرنا میرا شوق ہے، اور اب شادی۔ اپنی پریشانی بتاتے وہ ابدیدہ ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ آپی آپ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، میرا نہیں خیال کہ ارتضیٰ بھائی کو کوئی پرابلم ہوگی۔ میرال اس کو دونوں ہاتھ پکڑتے پیار سے بولی تھی۔ میں اپنی تعلیم شادی سے پہلے مکمل کرنا چاہتی تھی، شادی کے بعد کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی میں۔ ان کی بات مکمل کرتے ہی وہ رو دی۔ آپی پلیز روئے نہیں، ہم بابا سے بات کریں گے صبح، آج پلیز چپ ہو جائیں۔ اس کے آنسو صاف کرتے وہ پیار سے اس کو پچکارتے ہوئے بولی۔ افریشم نے آنسو صاف کرتے سر ہلایا۔ چائے پی لیں اور پریشان بالکل نہیں ہونا ہے اب آپ نے، اوکے؟ کپ اس کو تھماتی وہ مصنوعی سختی سے بولی تھی۔ افریشم نے ہلکا سا مسکراتے چائے کا کپ لبوں کے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ ابھی پولیس اسٹیشن سے واپس آیا تھا، ڈنر وہ روحان کے ساتھ کر چکا تھا، فریش ہوتے بیڈ پر دراز ہو گیا تھا۔ شام کو شہریار نے سب سے پہلے اسے کال کر کے مبارکباد دی تھی۔ وہ تو بس ان سب کی اسپیڈ پر حیران تھا۔ یہی سوچتے اس نے بیڈ سائڈ سے اپنا فون پکڑا۔ چند لمحوں بعد دائم کی چہکتی ہوئی آواز اسپیکر سے سنائی دی۔ جی سرکار، میں جانتا ہوں خوشی کنٹرول نہ ہو رہی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ آدھی رات کو دوسروں کی نیند میں خلل ڈالیں۔ لہجے میں شرارت سموئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں جانتا تھا اس وقت لو کی طرح وہاں بس تم ہی جاگ رہے ہوگے۔ اگر وہ دائم تھا تو ارتضیٰ بھی اس کا بڑا بھائی تھا۔ اینی ویز یہ بتاؤ اتنی جلدی سب کچھ ہاؤ؟ بھائی انسپکٹر جنرل حیدر راؤ کے بہترین دوست کے گھر گئے تھے، خالی ہاتھ تو آنے سے رہتے۔ ارتضیٰ اس کی بات پہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اوکے تو سینڈ ہر پکچرز۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ بولا تھا، اب آئے نا اصلی بات پہ۔ میں بھی کہوں کہ آدھی رات کو بھائی کو کیسے یاد آ گئی؟ بکواس نہیں، میرا موڈ نہیں تیرے ساتھ سر کھپانے کا، جو کہہ رہا ہوں وہ کر۔ اس کا سیریس انداز دیکھ کر دائم فوراً سیدھا ہوا تھا۔ اچھا کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ سیکنڈز بعد اسے دائم کی طرف سے میسج ریسیو ہوئے تھے۔ دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ایک تصویر میں وہ عمل کے ساتھ کسی بات پر مسکرا رہی تھی، جانے کیوں بہت اپنی سی لگی تھی۔ ایک دفعہ پھر ساری تصویریں دیکھ کر وہ فون رکھتا آنکھیں موند گیا تھا۔ حیرت کی بات ہے روحان، ہم ابھی تک ناکام بیٹھے ہیں۔ ارتضیٰ نے تشویش سے سامنے بیٹھے روحان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت پولیس اسٹیشن میں ارتضیٰ کے آفس میں بیٹھے تھے۔ یہ کام آسان بھی نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ جانتے ہیں کہ کون سی بڑی پارٹی ان کے ساتھ مالوس ہے۔ روحان کرسی سے ٹیک لگائے بولا تھا، ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں مزید چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ ڈی ایس پی نعیم سے کہہ دو پہرے لگوا دیں، خصوصاً اسکول کالجز کے سامنے۔ کانسٹیبل سے بول دو جہاں کوئی غیر معمولی حرکت دیکھیں فوراً اطلاع کریں۔ ارتضیٰ نے سنجیدہ لہجے میں اسے دیکھتے تفصیلی بات کی تھی۔ روحان سر ہلاتے اٹھ کر جانے لگا، پھر کچھ یاد آنے پہ اس کی طرف مڑا۔ بات پکی کی مبارک ہو چھپے رستم انسان، مصنوعی ناراضگی سے کہتے وہ اس کی جانب آیا اور اسے کھڑا ہوتے زور سے گلے لگایا تھا۔
دائم ایکسپریس اپنا کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ معذرت، کیس کی مصروفیت میں میرا ذہن سے نکل گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے وضاحت دی۔ واہ بھائی، یہ بھی صحیح ہے۔ اس کی بات پہ ہلکا سا کہکا لگاتا وہ باہر کی جانب چل دیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سربراہی کرسی پر ارزیر صاحب براجمان تھے۔ ان کی دائیں طرف افشا اور ان کے ساتھ افریشم بیٹھی تھی، جبکہ بائیں جانب میرال بیٹھی تھی۔ میرال افریشم کو آنکھوں میں کچھ کہتی بابا کی طرف اشارہ کر رہی تھی، جبکہ افریشم سہمے ہوئے انداز میں مسلسل سر نہیں میں ہلا رہی تھی۔ میرال نے تنگ آتے ارزیر صاحب کو مخاطب کیا، بابا آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میرال کی آواز پہ افشا اور ارزیر صاحب نے پہلے اسے دیکھا، پھر سر جھکایا افریشم کو۔ کیا بات ہے افریشم بچے، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ ارزیر صاحب نے پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بابا میں نے ماسٹرز کے لیے اسلامک یونیورسٹی میں آن لائن اپلائی کیا تھا، میرا نام لسٹ میں آ گیا ہے، میں آگے ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں بابا۔ بھرائے لہجے میں وہ سر جھکائے بول رہی تھی۔ افشا اور میرال نے ارزیر صاحب کو دیکھا جو بے تاثر افریشم کو دیکھ رہے تھے۔ حیدر اور بھابھی جلدی شادی مانگ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہم دونوں ہی فرائض سے سبکدوش ہو سکیں۔ تم شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہو۔ سنجیدہ لہجے میں بولتے وہ ہاتھ صاف کرتے سے ٹیبل سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ میرال نے دکھ سے اپنی بہن کو دیکھا جو آنسو روکنے کی جدوجہد میں تھی۔ افشا نے اس کو اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی، میری جان، بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہو۔ افریشم نے بھی بے دلی سے سر ہلا دیا۔ بھائی کی تو کشتی پار لگ چکی ہے، اب میرے بارے میں بھی کچھ سوچ کر جانا بچوں۔ دائم شرارتی لہجے میں شرارتی لہجہ اپنائے عمل کو دیکھتا مصنوعی دکھ سے بولا تھا، تم اپنی پڑھائی تو مکمل کر لو، شادی کا ابھی سے سوچنا بھی مت۔ وہ اسلام آباد واپس آ چکے تھے۔ ہادی اپنی نانی کے ساتھ کسی عزیز کے ہاں گیا تھا۔ حیدر راؤ اپنی میٹنگ میں تھے ارتضا پولیس اسٹیشن میں، جبکہ وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تمہاری بھی پار لگا دیتے ہیں یار، افریشم کی بہن بھی تو ہے پیاری سی میرال۔ شہریار نے دائم کو دیکھنے آنکھ دبائی تھی۔ ہاں، تاکہ گھر میدان جنگ بن جائے۔ امل ہنستے ہوئے بولی، تو اچھی بات ہے نا۔ بھائی بھابھی جتنے کم گو، ہم اتنے ہی زیادہ گو۔ دائم اپنی ہی منطق پیش کرتا ہنسا۔ دیکھ لو امل، میں تو صرف بات کی تھی، صاحب بہادر تو تیار بیٹھے ہیں۔ میں بھی بات ہی کر رہا ہوں کہ افریشم بھابھی کی بہن کو ساتھ مل جائے گا۔ دائم اس کی بات پہ کھسیاتے ہوئے بولا، ان کا بھی خاندان ہے بھائی، ہو سکتا ہے میرال کی شادی وہ اپنی فیملی میں کریں۔ امل کو عام سے انداز میں کہنے پر دائم کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اس کی بات سنتے دائم کا دل اداس ہوا تھا۔ بے دلی سے وہاں سے اٹھتا وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ بیڈ پہ گرتے وجود سے اپنی حالت پر حیران ہوا تھا۔ وحید انکل کے ہاں فنکشن پہ ہی اس کے دل کو پیاری لگی تھی۔ شوق اور چنچل سی امل اور ہادی کے ساتھ ہنستی مسکراتی، اور پھر ان کے گھر اس کو تنگ کرنے پہ منہ بناتی۔ اس کا دل اداس ہوا تھا۔ غالباً دل ایک نئے جذبے سے متعارف ہوا تھا، اور جس کی خاطر ہوا تھا وہ تو اس سے بے نیاز تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ جب میرال کمرے میں داخل ہوئی، افریشم کو اس کے بیٹھ دیکھ کر اسے برا لگا تھا۔ وہ بہت پیاری لڑکی تھی، بے جا خواہشات نہیں رکھتی تھی۔ انٹر کے بعد وہ کسی اچھی یونی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن بابا اور ماما نے دونوں کو خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب اپنی قابلیت سے اس کی پسند کی ادارے میں ایڈمیشن مل رہا تھا، تو اس حالات میں اس کا حالات ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب اس کے دماغ میں کوئی ترغیب آئی تھی۔ وہ چہرہ لمحے میں کھلا تھا۔ چھلانگ لگاتی وہ دھپ سے اس کے پاس بیٹھی جو اپنے ہی دکھ لیے بیٹھی تھی۔ اسے اس طرح اچانک نمودار ہونے پر گھبراتی اس کی طرف مڑی۔ میرے پاس ایک سالڈ آئیڈیا ہے، پرجوش انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ افریشم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیوں نہ آپ ارتضا بھائی کو خود بات کریں، مجھے یقین ہے وہ آپ کی بات سمجھیں گے۔ افریشم نے اسے بے یقینی سے دیکھا جو اپنی بات کہہ کر بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تصدیق چاہ رہی تھی۔ تم کہنا چاہتی ہو میں ان سے خود بات کروں؟ میرال نے اس کی بات پہ زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ان سے کہوں کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی وغیرہ وغیرہ؟ میرال نے پھر سے سر ہلایا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ آپ ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہیں۔ تم شاید پاگل ہو چکی ہو، میں ان کو اتنا جانتی بھی نہیں کہ وہ کس نیچر کے انسان ہیں۔ میری بات کا غلط مطلب لے لیا تو وہ سوچیں گے کہ میں کوئی بے شرم لڑکی ہوں جو منہ کھولے اپنی شادی کی بات کر رہی ہوں۔ اور سب کے اہم، اگر بابا کو پتہ چل گیا تو تم نے سوچا ہے وہ کتنا ناراض ہوں گے؟ اس کو ڈپٹتی وہ ٹانگیں اوپر کرتی بیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ یار آپی، بندہ اتنا بھی مشرقی نہ ہو، مجھے وہ کوئی دقیانوسی ٹائپ کا نہیں لگتے، آپ ٹرائی تو کریں نا۔ میرال نے اسے منانے کی کوشش کی تھی۔ افریشم اس کی بات پہ نفی میں سر ہلاتی
कोई किताब पढ़ने में मशगूल हो गई थी। मिराल वहीं बैठे उसे देखे गई थी, फिर अचानक उसकी करीब हुई। एक और आइडिया है। उनके आंखें खोले वो होश में आई थी। अफरीशम एक संजीदा नज़र उस पर डालती फिर से किताब की तरफ मुतवज्जह हो गई थी। आप ही ये काम करिएगा, सच्ची में, मान लें एक दफ़ा, सुन तो लें। ओके बाबा, बोलो। किताब बंद करती वो उसकी तरफ मुतवज्जह हुई थी। आपका वो बुलबुले की मुमताज़ की तरह नाम बिगाड़ने वाला देवर भी तो है, उससे तो बात कर सकती है ना। वो आपकी बात इर्तिज़ा भाई तक पहुंचा देगा। खुद तो आप भी अभी से ही पर्दे में बैठ गई हैं। बात मुकम्मल करके वो उसकी तरफ देख रही थी। क्या ये ठीक रहेगा? अफरीशम ने तशवीशी अंदाज में पूछा। बेहतरीन रहेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना यार। आर या पार, नंबर है ना आपके पास? हाँ, उसने रस्म की पिक्चर्स भेजी थी। अफरीशम ने बेड पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया। ओके, फिर मिलाएं फ़ोन। मिराल के हौसला देने पे उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट से दाइम का नंबर निकालते एक दफ़ा फिर मिराल को देखा, जिसने आंखों से तसल्ली देते उसकी तरफ इशारा किया था। इर्तिज़ा आज काफ़ी लेट घर आया था। दाइम उसकी मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई थी। उसके कान आने का सुनकर लाइव मुबारकबाद देने की गरज से उसके कमरे की जानिब बढ़ा था। कमरे में दाखिल होते ही इर्तिज़ा उसे वॉशरूम से निकलते गीले बाल तौलिया से रगड़ता नजर आया था। इर्तिज़ा को देखते ही बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी जानिब कदम बढ़ाए थे जब उसका फ़ोन बजा। ट्राउज़र की जेब से फ़ोन निकालकर फ़ोन करने वाले का नाम देखकर हैरानी से मुस्कुराहट लिए इर्तिज़ा को देखा। आपकी इनकी कॉल है, शरारत से कहते अपना फ़ोन उसके सामने किया जहां अफरीशम भाभी लिखा जगमगा रहा था। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके लबों को छुआ था। पिक करो और स्पीकर पर डालो, उसे हुक्म करता वो तौलिया सोफे पर फेंकता बेड की जानिब बढ़ गया था। दाइम ने कॉल यस करते स्पीकर पर डाल दी थी और बेड की जानिब बढ़ते इर्तिज़ा के साथ बैठ गया। स्पीकर से उसकी नरम आवाज़ गूंजी थी। इर्तिज़ा ने मुस्कुराहट फिर से लबों पर आई थी। अस्सलाम वालेकुम दाइम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम भाभी, फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, घर में सब कैसे हैं? जी भाई भी बिल्कुल ठीक हैं। शरारत से इर्तिज़ा को देखा जिस पे उसने मसनूई घूरी से नवाजा था। अफरीशम की धड़कनें भाई के नाम पे ही तेज़ हो गई थी। मिराल ने फ़ोन को यूं घूरा जैसे फ़ोन न हो दाइम ही हो। इसकी बोलती बंद कर देख कर वो फिर से बोला था, कैसे याद कर लिया गरीब देवर को? लहजे में शरारत हुनूस कायम थी। दूसरी तरफ मिराल ने उसके कहे अल्फाज मुंह में बड़बड़ाते उसकी नकल उतारी थी, जिस पे अफरीशम ने उसकी आंखें दिखाई थी। दाइम, मुझे तुमसे एक काम था। थूक निकलने उसने बात शुरू की थी। इर्तिज़ा ने उसकी बात पे एक आईब्रो उठाकर फ़ोन को देखा था। जी भाभी, कहिए क्या काम है? इर्तिज़ा को देखते उसने संजीदा लहजे में कहा था। अफरीशम ने मिराल को देखा जिस पे उसने उसे बोलने का इशारा किया था। मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया है। कुछ दिनों में एडमिशन बंद हो जाएंगे। बाबा से बात की तो उन्होंने बोला अंकल आंटी जल्दी शादी करना चाहते हैं। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ। मैं बस ये चाहती थी कि शादी मास्टर्स मुकम्मल करने के बाद हो जाए। तुम इर्तिज़ा तक मेरी बात पहुँचा दोगे? उसके बाद जवाब जो उनका फ़ैसला होगा। हल्की सी नमी आवाज़ में लिए अपनी बात मुकम्मल करके उसने मिराल की तरफ देखा, गोया तस्दीक चाह रही हो। आया मैंने ठीक बोला या नहीं? मिराल ने आंखें बंद करके खोलते उसे तसल्ली दी थी। अफरीशम की बात सुनते दायम ने इर्तिज़ा की जानिब देखा, जिसने कुछ भी कहने के फ़ोन अपने हाथ में ले लिया था। आपकी बात इर्तिज़ा तक पहुंच चुकी है। स्पीकर से इर्तिज़ा की भारी और खूबसूरत आवाज़ उभरी थी। अफरीशम ने सेकंड्स में फ़ोन बंद बेड पे फेंकते हाथ सदमे के बारे में मुंह पर रखा था, गोया फ़ोन से इर्तिज़ा ही बाहर ना आ जाए, सूरह इसराफील फोका हो। आंखें यूं खुली थीं जैसे अभी बाहर को आ गिरेंगी। मिराल ने उसकी हैरत देखते फ़ोन आगे होते फ़ोन पकड़ा था। अब आप तक पहुंच ही गई है तो इसका कोई सा बाप भी लगाएंगे भाई। मेरी बहन सुबह से दुख और सदमे में घूम रही है और आपकी आवाज़ तो सुनकर उसका वक्त डबल शॉक में जा चुकी है। मिराल की बात सुनते ही दाइम और इर्तिज़ा दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट फैली थी। आपकी बहन मुझसे भी बात कर सकती थी। यकीन जाने मैं सिर्फ मुजरिमों के साथ सख्ती से पेश आता हूँ। उसकी बात सुनते ही अफरीशम की धड़कनें बड़ी थीं। गाल लम्हे भर में ही लाल हुए थे। इनको शर्म आ रही थी आपसे? मिराल ने हंसते हुए जवाब दिया, जिस पे अफरीशम की तरफ से उसे ज़बरदस्ती घूरी मिली थी जो उसने हुनूस में हवा में उड़ा दी थी। मिराल की बात सुनते ही इर्तिज़ा और दाइम दोनों हंस दिए। अफरीशम, शादी के बाद भी तुम तालीम जारी रख सकती हो, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। मगर अब जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हैं तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अलबत्ता मेरी एक शर्त है। उसकी बात पर दाइम ने उसे नासमझी से देखा था। दूसरी जानिब मिराल और अफरीशम ने भी नासमझी से एक दूसरे की तरफ देखा था। कैसी शर्त? मिराल ने पूछा।
مصروفیت کے باوجود شہریار اور امل صرف شادی کے لیے ہی رکے ہیں۔ اگر وہ ایسے ہی چلے جائیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ میں چاہتا ہوں ان کی موجودگی میں نکاح کی ہی رسم ہو جائے۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ میرال نے اس کی بات سنتے افریشم کو دیکھا، جو لال چہرہ لیے فون کو دیکھ رہی تھی۔ میرال کو اس کی حالت پہ ہنسی آئی تھی۔ جی بھائی، منظور ہے۔ آپ کی بہن تصدیق کر دیں تو دل کو تسلی ہو جائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی افریشم نے زور زور سے سر نفی میں ہلایا۔ میرال نے آنکھیں نکالتے فون اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ گہری سانس اندر کھینچ کر بولی تھی، منظور ہے۔ اس کی نرم سی لڑکھڑاتی آواز سنتے ہی وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اب آپ خوش ہیں ریشم بھابی؟ دائم کی چہکتی ہوئی آواز پہ افریشم مسکرا دی۔ میرال نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچا تھا۔ ممتاز 2.0 افریشم نام ہے آپ ہی کا؟ میرال کی بات پہ ارتجا کا ہلکا سا کہا گونجا تھا، جس نے سنتے ہی افریشم بھی اس ہولے سے مسکرا دی۔ شاہجہاں کی چائنا کاپی، ایک ہی بات ہے، شرارتی لہجے میں کہتے وہ شاہجہاں پہ خود بھی ہنس پڑا۔ میرال اس سے کچھ کہتی اس سے پہلے افریشم نے موبائل کھینچتے کال کاٹ دی۔ لڑتے ہی رہتے ہو بس، وہ کون سا شریف ہے، دیکھا ہے کیا کہا ابھی آپ نے جواب بھی نہیں دینے دیا، منہ بنا کر کہتی وہ اٹھ کر جانے لگی، جب افریشم نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے زور سے گلے لگا لیا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ میرال اس کی بات سنتے ہی مسکرا دی۔ میں نے کہا تھا نا ارتجا بھائی ہماری بات سن لیں گے، بھائی بہت اچھے ہیں، میری آپی بہت خوش رہیں گی ان کے ساتھ انشاءاللہ۔ پیار سے مسکراتے اسے دعا دے گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی اپنی خوشیاں اس کے نصیب ہیں بھی یا نہیں۔ اور پھر کہے کے مطابق ارتجا نے اپنی کیس کا بہانہ سامنے رکھتے شادی کے بجائے نکاح کا آپشن سامنے رکھا تھا۔ سب جانتے تھے وہ اپنے کام کے معاملے میں بہت سنجیدہ تھا، تبھی عائشہ اور حیدر کو اس بات ماننی پڑی۔ امل کو بھی اس نے منا لیا تھا۔ حیدر صاحب نے عزیر صاحب سے اس سلسلے میں بات کی تھی اور بالآخر اسی ویکینڈ پہ ان کا نکاح ہونا قرار پایا تھا۔ امل اور عائشہ نے خوب زور شور سے تیاریاں شروع کر دی تھیں، جبکہ شہریار ہادی کو سنبھالتا سارا دن ہلکان ہوتا۔ دائم کو یونی بھی تھی، اس کے باوجود وہ تیاریوں میں ان کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ ارتجا ان سب سے بے نیاز حیدر راؤ کے ساتھ کیس کے سلسلے میں مصروف تھا۔ دوسری جانب میرال اور افشا کے بھی آئے روز مارکیٹ کے چکر لگتے رہتے، البتہ افریشم نے مارکیٹ میں خود ہونے سے بہتر گھر سنبھالنے کو ترجیح دی تھی۔ اپنی ساری ذمہ داری وہ میرال پہ ڈال چکی تھی، بقول اس کے میرال اور تمہاری پسند ایک ہی تو ہے، میری اور تمہاری پسند ایک ہی تو ہے۔ نکاح سے 2 دن پہلے راؤ فیملی ہزارہ اپنے آبائی گھر پہنچ چکی تھی۔ نکاح میں صرف قریبی عزیز و قارب کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ نکاح سے 1 دن پہلے امل اور دائم افریشم کے نکاح میں پہننے والا جوڑا دینے آئے تھے۔ اتنے دنوں بعد میرال کو دیکھ کر دائم کے اندر گویا ٹھنڈک اتری تھی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھا۔ افریشم اور میرال بھی ان کو گیٹ تک چھوڑنے کے لیے اٹھے تھے۔ امل افریشم سے کوئی بات کر رہی تھی، جب دائم ان کے پاس کھڑی میرال کی سائڈ پہ کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا۔ شاہجہان کی چائنا کاپی، آج تو منہ پہ کفل چڑھا رکھے ہیں۔ میرال نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جو شرارتی مسکراہٹ لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ممتاز 2.0 صرف بابا کی موجودگی کی وجہ سے چپ ہوں، ورنہ میں بھولی نہیں ہوں کچھ بھی۔ اس کی گھوری سے نوازتی وہ دانت کچکچا کر بولی تھی، ہائے ہم یہی تو چاہتے ہیں آپ ہمیں کبھی نہ بھولیں۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے وہ شرارت سے گویا ہوا۔ میرال نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں جو جذبہ تھا اسے دیکھتے میرال چونکی تھی۔ فوراً نظریں اس پر سے ہٹاتی وہ ان دونوں کے قریب سے کھسک گئی تھی۔ دائم اس کی اس حرکت پہ مسکرایا تھا۔ اور پھر نکاح کا دن بھی آورد ہوا۔ آف وائٹ اسکن شلوار سوٹ پہ آف وائٹ ہی واسکٹ، پیروں میں پشاوری چپل پہنے، بالوں کو نفاست سے جیل کی مدد سے پیچھے جمائے، خالص پہاڑی لگ رہا تھا۔ مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا وہ سب کی تعریف اور دعائیں سمیٹ رہا تھا۔ امل سب انتظار کر رہے ہیں۔ شہریار اس کو بلانے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ساڑی میں سے الجھ رہی تھی۔ بلیک شفون کی ساڑی پہ سیدھی مانگ نکال کر بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا رکھا تھا۔ وہ جو اس بلانے کی غرض سے آیا تھا اب یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی بلیک سوٹ میں ملبوس تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے اس نے ایک قدم امل کی جانب بڑھائے، اس کے پاس پہنچتے شانوں سے پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ لائٹ سے میک اپ نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا کیسے ہر ویکیشن پر وہ ہزارہ بھاگا چلا آتا تھا۔ وجہ صرف اس کی پیاری سی کزن تھی، وہ اس کی دوست تھی، اور دوستی سے کب وہ محبت جیسے جذبے میں روشناس ہوا اسے خود بھی نہیں یاد تھا۔ ہاں اس کی ایک ہمراز تھی، اس کی دوست، اس کی پیاری چچی، جنہوں نے اس کی بھرپور مدد کی تھی، اور آج شادی کے 3 سال بعد بھی اس کی محبت پہلے سے بڑھ ہی رہی تھی۔ آج وہ اس کے بیٹے کی ماں تھی اور اس کے بے حد لاڈلی امل۔ ماضی کو سوچتے وہ مسکرایا تھا۔ نظر ایک ٹک امل کے گلابی چہرے پر تھی، جو یقیناً اسے اس نظر دیکھنے پہ ہوا تھا۔
حسین ہمیشہ کی طرح، گمبھیر لہجے میں کہے اس کے الفاظ پر وہ شرما گئی تھی۔ پھر کچھ دیر یاد آنے پر اس کی طرف دیکھا۔ آپ شاید مجھے بلانے آئے تھے۔ اس کی بات میں وہ ہوش میں آیا تھا۔ اوہ، تمہیں دیکھ کر بھول گیا۔ چچی کب سے ویٹ کر رہی ہیں؟ اس کی طرف دیکھتے اس نے وضاحت دی۔ یہ سیٹ نہیں ہو رہی، میں چینج کر کے کچھ اور پہن لوں؟ منہ بناتے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ نو، چینج نہیں کرنا، میں مدد کر دیتا ہوں۔ وہ اسے کہتے کندھے سے پکڑ کر اس کا پلو سیٹ کرتا ڈریسنگ سے پن اٹھاتے اس پہ لگا دی۔ فکسڈ مسکرا کر اس کی جانب دیکھا جو حیرانی سے اپنی ساڑی کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار نے آگے بڑھتے اس کے ماتھے کو چوما اور ہاتھ پکڑتے باہر کی جانب چلا گیا تھا جہاں سب بارات لے جانے کے لیے ان کے انتظار میں کھڑے تھے۔ آف وائٹ اسکن غرارہ شرٹ کے اوپر ہم رنگ بڑے سے دوپٹے کو سر پہ ٹکائے ایک سیرے کو بائیں کندھے سے پیچھے رکھتے جبکہ دوسرے سیرے کو دائیں کندھے پہ پھیلائے رکھتے، ہلکی پھلکی جویلری پہنے، نفاست سے کیے میک اپ اور نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ امل ہاتھوں میں گجرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ نیوی بلو کلر کی میکسی اور اس کے ساتھ ہم رنگ بنارسی دوپٹہ اسے کندھے پہ پھیلائے، بالوں کو سیدھا کر کے کھولا چھوڑے نیچرل سا میک اپ کیے ہمیشہ کی طرح پیاری لگ رہی تھی۔ بیڈ پہ اس کے ساتھ بیٹھتے گجرے اس کو دونوں ہاتھوں میں پہنائے تھے۔ امل آپی کی کال آئی تھی، وہ سب لوگ بس پہنچنے والے ہیں۔ اس کے حسین روپ کو دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ افریشم نے تھوک نگلتے پریشانی سے نظر اسے دیکھا تھا۔ آپ نروس ہو رہی ہیں؟ میرال نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے پوچھا تھا جس پہ اس نے سر ہلا دیا۔ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، پلیز یہ رونے والی شکل نہ بنائیں، اتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ پیار سے اس نے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ افریشم ہلکے سے مسکرا دی۔ بارات آ چکی تھی اور وہ پھر کچھ ہی لمحوں میں افریشم عزیر سے افریشم ارتضیٰ راؤ بن چکی تھی۔ نکاح کا سیٹ اپ لان میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف دولہا اور دوسری طرف دلہن کے ساتھ اس کی فیملی موجود تھی۔ درمیان میں موتیوں کے پھولوں کا پردہ گرا رکھا تھا۔ نکاح کے بعد مبارک باد کا سیشن شروع ہو گیا تھا۔ پھر ینگ جنریشن نے ارتضیٰ سے افریشم کا گھونگھٹ ہٹانے کی فرمائش کی۔ پھولوں کی لڑیوں کو پیچھے کرتا دوسری طرف آیا تھا جہاں اس کی منکوہا سرخ چیزی کا گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی اور ہاتھ میں گود میں رکھے سختی سے ایک کے اوپر ایک دوسرے پہ وسط کر رکھے تھے۔ ارتضیٰ کو اس کی حالت پہ ہنسی آئی تھی۔ ہلکی مسکراہٹ لیے اس نے سامنے جھکتے آہستہ سے گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ افریشم کو دیکھ کر وہ ایک مرتبہ فریز ہوا تھا۔ گھنی پلکیں جھکائے وہ اس کا دل دھڑکا چکی تھی۔ سب کی نظر اس کے گھونگھٹ کی طرف گئی تھی جبکہ بڑے سب سائڈ پہ کھڑے مسکراتے ہوئے ان کو دیکھ رہے تھے۔ افریشم نے ایک مرتبہ بھی نظر نہیں اٹھائی تھی۔ خود پہ قابو پاتے وہ پیچھے ہوتے سیدھا ہوا تھا جب ہی شرارتی لہجے میں دائم بولا، بھائی رسم دنیا بھی تو نبھائے نا۔ اس کی بات پہ سب نے شور مچایا تھا۔ ارتضیٰ نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ ارتضیٰ افریشم کے فورہیڈ پہ کس کرو، امل نے آگے بڑھتے اسے دائم کے رسم دنیا سمجھائی۔ افریشم کی دھڑکنوں کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز ہوئی تھی۔ ارتضیٰ اس کی حالات سمجھتے انکار کرنے والا تھا جب پھر سے سب کزنس نے شور مچا دیا۔ ایک دفعہ پھر سے جھکتے اس نے افریشم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اوپر کی جانب کیا جب پھر افریشم کی نظروں نے پہلی مرتبہ سے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ گال لمحے میں لال انار ہوئے تھے۔ ارتضیٰ اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھتا جھکا اور اس کے ماتھے پر اپنی پہلی مہر نرمی سے ثبت کرتا پیچھے ہٹ گیا۔ سب کا شور بلند ہوا تھا جس میں میرل اور دائم سب سے اول تھے۔ کھانے کا دور چل رہا تھا جس کے ساتھ ساتھ سب خوش گپیوں میں بھی مصروف تھے۔ ارتضیٰ اور افریشم کو ایک طرف بنے اسٹیج پر ایک ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ ان کی ٹیبل پہ کھانے کا متعلق پوچھنے آئی تھی۔ یہاں انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے بجو، لوگوں نے ویٹر کی ڈیوٹی سنبھال لی ہے۔ میرال کو دیکھتے دائم کی رگیں ظرافت پھڑکی تھی۔ امل کو دیکھتے نشانہ میرال کی جانب پھینکا تھا۔ میرال نے ایک گھوری اس پر ڈالی تھی۔ مہمان نوازی کے بھی چند اصول ہوتے ہیں امل آپی، خیر جلے ہوئے پیاز جیسے لوگ کیا جانے۔ امل کو ہی دیکھتی مسکراہٹ کے ساتھ جوابی نشانہ پھینکا تھا۔ شہریار اور امل کا قہقہہ برآمد ہوا تھا۔ میرال ان کی طرف مسکراہٹ اچھالتی وہاں سے چل دی، تو میرے بھائی چپ رہا کر، شہریار نے ہنستے ہوئے دائم کو کہا تھا جسے ہوا میں اڑاتا کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اسٹیج پہ بیٹھی وہ دونوں سامنے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے مہمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ زیادہ لوگوں کو بلایا نہیں تھا سوائے قریبی رشتہ داروں کے اور دوستوں کے۔ وقفے سے مہمان ان کو مبارکباد دینے ان کے پاس آ رہے تھے جنہیں ارتضیٰ کھڑے ہو کر ویلکم کر رہا تھا۔ ایک نظر اپنے پہلو میں بیٹھی اپنی تازہ منکوہا کو دیکھتا وہ اس کے مزید قریب کھسکا جس سے اس کا کندھا افریشم کے کندھے سے ساتھ مس ہوا تھا۔ افریشم نے سامنے ہی دیکھتے گہری سانس بھری تھی۔ ارتضیٰ کا کلون کی خوشبو بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ نکاح مبارک افریشم ارتضیٰ راؤ، دلکشی سے کہتا وہ سامنے دیکھتا مسکرایا تھا۔ افریشم ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اپنے نام کے ساتھ جڑا اس کا نام میں سن کر دل میں ہلچل سی پیدا ہوئی تھی۔ آپ کو بھی، سر جھکائے آہستہ آواز میں جواب دیا تھا۔ خوبصورت لگ رہی ہو، میں کیا
میں کہہ سکتا ہوں یہ رنگ تم پر خوب جچتا ہے۔ آج تو وہ اپنے مزاج سے ہٹ کر بول رہا تھا۔ دائم یہاں موجود ہوتا تو یقیناً بے ہوش ہوا ہوتا۔ افریشم کی ہتھیلیاں اپنی تعریف پر بھیگی تھیں۔ شکریہ۔ سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ سامنے سے سب کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ کھسک گیا۔ برخوردار، میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے۔ حیدر صاحب اس کو دیکھتے خوشگوار لہجے میں بولے تھے۔ وہ سب اسٹیج پہ ان کے ساتھ آگے پیچھے گروپ کی صورت میں بیٹھ چکے تھے۔ دائم نے ارتضیٰ اور افریشم کے آگے ان کے قدموں میں بیٹھتے اپنا رخ ان کی طرف موڑا تھا، جبکہ میرال، امل اور شہریار ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ ہادی کو ارتضیٰ نے اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا، جس ہاتھ بڑھاتے افریشم نے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ باقی بڑے سب ان کے ساتھ بڑی کرسیوں پر براجمان تھے۔ بھائی کا کوئی موڈ نہیں لگ رہا ڈیڈی، ہم چلتے ہیں، شرارت سے کہتا وہ ان کو ہنسانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ارتضیٰ نے اس نے مصنوعی گھوری سے نوازا، جس کا دائم پر تو کم از کم اثر نہیں ہوا تھا۔ ارتضیٰ بھائی کو ہم رکھ لیں گے، البتہ تلے ہوئے بیگن جیسے لوگ اپنی شکل گم کر سکتے ہیں۔ ارتضیٰ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اس نے دائم کو نشانہ بنایا تھا، جس پہ افشا اس کو ایک گھوری بھی ملی تھی، جسے دیکھ کر بھی نظر انداز کر گیا تھا۔ بھائی اب بندہ جواب بھی نہ دے۔ میرال کی بات پہ سب کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ دائم میرے بھائی تو چپ رہ، ورنہ آج پوری سبزی منڈی تیرے نام سے منسوب ہو جائے گی۔ شہریار کی بات پہ دائم منہ بناتا رخ آگے موڑ چکا تھا۔ فوٹوگرافر کے ساتھ ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ افریشم نے ہادی کو پکڑے ہی دائم کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ان کو بکھرایا تھا۔ دائم اس کی طرف دیکھتا مسکرا دیا۔ بائی دا وے، آفیشیلی ویلکم ٹو آور فیملی ریشم بھابی۔ دائم آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھتے بولا تھا۔ ممتاز 2.0، اٹس افریشم۔ امل نے اسے گھورتے توسع کیا تھا۔ ہاں ایک ہی بات ہے، شاہجہاں کی چائنا کاپی۔ آخری فقرہ سب کی موجودگی کے باعث منہ میں ہی بولا تھا، مگر میرال پورے فقرے کو خوب جانتی تھی۔ پلیز آپ سب کیمرے کی طرف دیکھیں، ایک صحیح والی فیملی فوٹو ہو جائے۔ غالباً فوٹوگرافر کے پاس کوئی تمیز والی فوٹو نہ آئی تھی تبھی بولا تھا۔ سبھی نے اس کے کہتے سیدھے ہوتے کیمرے کی طرف دیکھا اور ایک خوبصورت سے یاد ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی تھی۔ ایک دوسرے کو الوداع کہتے وہ واپسی کے لیے نکل رہے تھے۔ افریشم سمیت سب ان کو گیٹ تک چھوڑنے آئے تھے۔ سب کو باتوں میں مصروف دیکھ کر افریشم نے اپنے ساتھ کھڑے فون پہ مصروف ارتضیٰ کو دیکھا۔ گہری سانس کھینچتے اس نے نرمی سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے بائیں ہاتھ میں ڈالا۔ ارتضیٰ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اس کو لوگوں کے کچھ دور خاموش کونے میں لائی تھی۔ معذرت کرتے اس نے فون بند کر دیا تھا، اب اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ ہاتھ ہنوز اس کی نرم سی گرفت میں قید تھا۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر ارتضیٰ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، نظریں اپنے ہاتھ پر تھیں جو اب ارتضیٰ کی مضبوط گرفت میں تھا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ جی میں سن رہا ہوں، لیکن رازیانہ نظریں اٹھا کر شکریہ ادا کریں، ذرا یہ نظریں اٹھا کر شکریہ ادا کریں۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ افریشم نے اس کی فرمائش پر نظریں اٹھائیں، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی نہ دیکھا تھا۔ تھینک یو سو مچ، یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ نظریں اس کے چوڑے سینے پر ٹکائے وہ آہستہ سی آواز میں بولی تھی۔ ارتضیٰ کی مسکراہٹ اس کی بات پر گہری ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، اب یہ میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں تمہاری خواہشات کو بھی مد نظر رکھوں۔ ماتھے پر ٹکی اس کی بندیا پر نظر ٹکائے وہ بولا تھا، چلو اب اجازت دو، اپنا خیال رکھنا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر سر تھپتھپاتا گیٹ کی جانب چل جاتا۔ افریشم وہی کھڑے اسے جاتے دیکھتی رہی تھی۔ آنکھوں میں اس کے لیے احترام اور انگنت چاہت کے دیپ تھے، اور یہی کچھ حال اس کا بھی تھا۔ زندگی پھر روٹین پہ آ چکی تھی۔ امل اور شہریار واپس کراچی جا چکے تھے۔ دائم کی یونیورسٹی حیدر صاحب کے اور ارتضیٰ کیس کے سرد دیے بیٹھے تھے، جبکہ عائشہ امل کے جانے سے ایک مرتبہ پھر اکیلی ہو چکی تھی، جس کا غصہ اکثر حیدر صاحب اور ارتضیٰ پہ اترتا تھا، کیونکہ وہ انہیں ٹائم نہیں دیتے تھے۔ آج افریشم اور عزیر صاحب ایڈمیشن کے لیے اسلام آباد آئے تھے۔ افشا کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میرال کو ان کے ساتھ رکنا پڑا۔ ارتضیٰ کو میرال پہلے بتا چکی تھی، مگر وہ کیس کے سلسلے میں میٹنگ کی وجہ سے نہ آ پایا تھا، البتہ اس نے دائم کو بھیجا تھا۔ وہ لوگ جب یونیورسٹی پہنچے تو دائم پہلے سے ان کا منتظر تھا۔ ایڈمیشن اور باقی فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد وہ یونی کے قریب ہی پرائیویٹ ہاسٹل آئے تھے۔ تھوڑا لیٹ ہو جانے کی وجہ سے انہیں یونی کے ہاسٹل میں جگہ نہ مل سکی تھی، جس کی وجہ سے پرائیویٹ ہاسٹل کا سہارا لینا پڑا تھا۔ حیدر صاحب اور عائشہ نے افریشم کو اپنے گھر رکھنے کی خواہش کی تھی، مگر اعزار صاحب سہولت سے انکار کر چکے تھے، جس پہ انہوں نے مزید ضد نہ کی تھی۔ سب کچھ کلیئر کرنے کے بعد انہیں شام وہیں ہو چکی تھی۔ حیدر صاحب کی کئی کالز آ چکی تھیں، وہ انہیں گھر بلا رہے تھے، اور پھر دائم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے انہیں جانا ہی پڑا۔ افریشم کا سسرال میں خوب پیار سے استقبال کیا گیا تھا۔ ارتضیٰ لیٹ تھا، ڈنر کے بعد وہ واپس کے لیے نکلنا چاہتے تھے، مگر حیدر صاحب اور عائشہ نے سختی سے روک لیا تھا کہ رات کا وقت ہے، سفر بھی لمبا ہے۔ عزیر صاحب تو گیسٹ روم میں سونے جا چکے تھے۔
وہ دن بھر کی تھکاوٹ تھی اور صبح پھر لمبا سفر طے کرنا تھا۔ البتہ افریشم کافی دیر عائشہ کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی تھی۔ عمل کی کال بھی آئی تھی۔ دائم اور عمل نے مل کر اسے خوب تنگ کیا تھا۔ وہ جس کی راہ دیکھ رہی تھی وہ ابھی تک نہ لوٹا تھا۔ دائم اسے کئی دفعہ فون ملا چکا تھا، وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت وہ اور دائم ٹیرس پر بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جو دائم کی فرمائش پہ افریشم نے ہی بنائی تھی۔ کیا وہ اسے ہی لیٹ آتے ہیں؟ نظریں کپ پر جمائے اس نے دائم سے پوچھا تھا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے، جب زیادہ کام ہوتا ہے تو ایسے ہی لیٹ آتے ہیں، کبھی کبھی صبح بھی ہو جاتی ہے، دائم نے عام سے لہجے میں بتایا۔ سارا دن باہر اور پھر ساری رات بھی افریشم کو اس کے لیے برا لگا تھا، کتنا تھک جاتا ہوگا وہ۔ اور اگر آج بھی وہ نہ آیا تو سوچتے اس کا دل اداس ہوا تھا۔ دائم کو جمائے لیتے دیکھ کر اسے پیار آیا تھا۔ سارا دن وہ ان کے ساتھ ساتھ رہا تھا اور اس کے بالکل ایک بھائی کی طرح بہت عزیز ہو چکا تھا۔ دائم تم جاؤ آرام کرو، تھک گئے ہوگے، اسے دیکھتی وہ مسکرا کر بولی۔ اور آپ؟ میں بھی کچھ دیر میں سو جاؤں گی، ابھی نیند نہیں آئی، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ افریشم کی جانب مسکراہٹ اچھالتا وہ اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ آج کا دن اس کے لیے بہت مصروف تھا۔ سارا دن میٹنگز، ڈسکشنز کرتے وہ ذہنی اور جسمانی بری طرح سے تھک چکا تھا۔ کوشش کے باوجود مصروفیت کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے بھی نہ مل پایا تھا۔ دائم کی کلاسز اس نے گاڑی میں ہی دیکھی تھی، دائم کی کالز اس نے گاڑی میں ہی دیکھی تھیں۔ یقیناً افریشم کی وجہ سے فون کر رہا ہوگا، اب تک تو وہ واپسی بھی جا چکے ہوں گے، اس نے سوچا تھا۔ نکاح کے بعد سے نہ اس نے دیکھا تھا نہ ہی بات ہوئی تھی، وہ تو بہت آرام سے اس کے دل و دماغ میں چھائی اس کی نیندیں اڑا چکی تھی۔ سیڑھیاں چڑھنے پر اپنے کمرے کی جانب جاتے اسے ٹیرس پہ کسی کی موجودگی کا گمان ہوا تھا۔ اپنی پسٹل ہولسٹر سے نکالتے اس نے ہاتھ میں پکڑی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ٹیرس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ٹیرس کے دروازے تک پہنچتا وہ وہاں رک چکا تھا۔ پسٹل پہ گرفت سخت کرتے وہ ایک دم ٹیرس میں داخل ہوا تھا۔ اچانک انٹری پہ وہ سامنے آتی افریشم سے ٹکرایا تھا۔ بر وقت اس کا شانوں سے نہ پکڑتا ہوتا تو یقیناً وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ افریشم اس اچانک آفات پہ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے کلون کی خوشبو سے وہ اسے پہچان چکی تھی۔ آنکھیں بند ہوئی تھیں اور ارتجا کے حصار میں کھڑی تھی۔ افریشم کو دیکھتے اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ نہ محسوس انداز میں پسٹل دوبارہ ہولسٹر میں رکھا اور نرمی سے شانوں سے پکڑتے اس کو اپنے سامنے کیا۔ ذہ نصیب، اس کی موہنی صورت دیکھتا وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ افریشم ہولے سے مسکرا دی، اس کا ہاتھ پکڑے وہ واپسی ٹیرس پہ پڑی کرسی پر اسے بٹھاتا خود اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ افریشم نے نظریں سامنے اٹھائی تھی۔ یونیفارم میں ملبوس وہ اسے اور بھی باروب اور شاندار لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے اس نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولا تھا۔ معذرت، کچھ مصروف تھا، پہلے نہیں آ سکا، مجھے لگا تم جا چکی ہوگی۔ آنٹی انکل نے روک لیا تھا، ہاتھ ہنوز اس کے ہاتھ میں تھا۔ بہت اچھا کیا، ارتجا نے بات پہ وہ مسکرا دی۔ نظریں اٹھائے پھر سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو آرام کرنا چاہیے، تھک گئے ہوں گے۔ اس کی بات پر ارتجا کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تمہیں دیکھ کر تھکاوٹ بھی اتر چکی ہے، مسکرا کر کہتا وہ اس کے سر جھکائے مسکرانے پر مجبور کر چکا تھا۔ کھانا؟ افریشم نے ایک لفظی پوچھا تھا۔ کھانا کھا چکا ہوں، کافی چلے گی، بنا دو گی؟ آپ فریش ہو جائیں، میں بنا دیتی ہوں، کرسی سے اٹھتے افریشم نے کہا تھا۔ ارتجا سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا، جبکہ وہ سیڑھیوں سے اترتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کلاسز کب سے سٹارٹ ہیں؟ کافی کا سپ لیتے اس نے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت کچن میں پڑی کرسیوں پہ اپنا سامنے بیٹھے تھے۔ اگلے ہفتے۔ افریشم نے اس کے کافی کا کپ تھماتے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ سرخ و سفید ہاتھ ایک بھرپور مردانہ ہاتھ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ جب وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ میں لیتا تھا بے انتہا تحفظ کا احساس جاگتا تھا۔ ارتجا نے خالی کپ میز پر رکھتے اس کو شانوں سے پکڑ رکھا تھا۔ کافی بہت اچھی تھی، اب تمہیں سونا چاہیے، کل سفر بھی کرنا ہے، قریب کرتے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ افریشم سرخ چہرے کے ساتھ سر ہلاتی تیزی سے کچن سے نکل گئی تھی۔ ارتجا اس کی پھرتی دیکھتے مسکرا دیا۔ صبح ایک ایمرجنسی کی وجہ سے وہ سب کے جاگنے سے پہلے پولیس اسٹیشن جا چکا تھا۔ دائم کو اس نے اطلاع کے طور پر میسج چھوڑ دیا تھا۔ افریشم اور عزیز صاحب بھی ناشتے کے فوراً بعد نکل گئے تھے۔ افشا اور میرال گھر پہ اکیلی تھیں، ان کی وجہ سے دل کا رکنے کا بالکل نہ تھا، مگر حیدر اور عائشہ کی زبردستی پر ان کو رکنا پڑا تھا۔ آگے کا ناول کنٹینیو رہے گا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔